बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बेहद अहम है। आम जो नाजरीन हैं उनके लिए तो शायद ये ज़्यादा दिलचस्पी का बायस ना हो, लेकिन अतिब्बा इकराम में से जो लोग कीमिया या कीमियागरी में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये बेहद अहम है। अतिब्बा इकराम में या सन्यासियों में एक ग्रोह ऐसा होता है जो कि इल्म कीमिया का शौकीन होता है। इल्म कीमिया क्या है? इल्म कीमिया ये है कि किसी अदना धात को आला धात में तब्दील कर देना। मिसाल के तौर पे कली या पारा से चांदी बना लेना, तांबा से सोना बना लेना, इसको इल्म कीमिया कहा जाता है। अतिब्बा इकराम में चूँकि इसको अक्सर अतिब्बा इकराम तो नहीं, लेकिन बहुत कलील तबका ऐसा है जो जब ये किताबों में पढ़ता है या इसके वाक़यात सुनता है इल्म कीमिया के, तो वो इसका शाइक हो जाता है। जब इसके शौक़ में मुब्तला होता है तो फिर मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाते हैं, अतिब्बा इकराम के पास जाते हैं, जो इस फ़न के माहिर समझे जाते हैं उनके पास जाते हैं और अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो लुटा बैठते हैं। कई लोग मेरे पास भी इस हवाले से आ जाते हैं, अजीबोगरीब वाक़यात सुनाते हैं। कई लोग मेरे पास आ जाते हैं कि शायद ये बंदा भी कोई इस फ़न को जानता हो, तो अपनी दास्तान सुनाएंगे आके कि हमारी पूरी ज़िंदगी में हमारा सब बेड़ा गर्क हो गया है, मकान बिक गया है, ज़मीनें बिक गई हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चे ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं, तो आप हमारी कुछ रहनुमाई कर दें। सबसे पहले ऐसे तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा इस फ़न के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ज़िंदगी, जो मेरी तिब्बी ज़िंदगी है, तकरीबन मुझे इल्म तिब में 30 साल कम से कम हो गए हैं। मैंने कभी भी इस इल्म फ़न की कोई कोशिश नहीं की इसको सीखने की। इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास बेशुमार लोग आए। ज़ाहिरी बात है, मेरी जब बिलखसूस किताबें छपी, मार्केट में आई, 1996 से ही मेरे पास लोग आने शुरू हो गए। तो ऐसे लोग भी आते रहे कि जो कहते थे कि हम इल्म कीमिया में माहिर हैं, आप हमारे साथ चलें या हमारी शागिर्दी में आए, हम आपको सिखा देते हैं। लेकिन मैंने कभी इसकी तरफ तवज्जो नहीं की। मैं पूरी अपनी कोशिश जो है वो इसी तरफ लगाता रहा कि मैं तिब्बी उलूम जो हैं, इल्मुल इलाज, इसकी तरफ जो है वो मेरी तवज्जो रही और इसमें ही मैंने मुख्तलिफ़ अपने उस्ताज़ इकराम से इस फ़न को सीखा और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से दर्जन से ज़ायद किताबें भी इसी फ़न में लिखी और मैं पूरी दुनिया में इस इल्म फ़न में, इलाज मुआलजा में पूरी दुनिया में पॉपुलर भी हो गया। अब अल्लाह का फ़ज़्ल व करम है कि पूरे पाकिस्तान से भी लोग हमारे पास आते हैं और पूरी दुनिया से भी लोग जो आ सकते हैं वो आ भी जाते हैं। जो अद्वियात मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा लेते हैं, या जो हमसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं वो भी हम करते हैं। अब इस सिलसिले में जो इसके शौकीन हजरात हैं, जो हमें भी रब्ता करते रहते हैं मेरे साथ, उनको मैं 2-3 वाक़यात सुनाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, बिलखसूस जो मेरी 30 साल की प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें किसी एक शख्स को भी इल्म कीमिया में या फ़न कीमिया में कामयाब होते नहीं देखा।
برباد ہوتے ہوئے سینکڑوں دیکھے ہیں۔ میرے 3-4 واقعات آپ کو سناتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے اس علم و فن سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ میں اس فن کے پیچھے نہیں بھاگا۔ یہ فن ضرور ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، علم کیمیا ہوگا، میں اس کا قطعاً انکاری نہیں۔ بے شمار علوم و فن مخفی ہیں، یہ بھی مخفی علوم میں سے ایک علم ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مخفی علوم جو ہوتے ہیں وہ ہر بندے کو ملتے نہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں وہ بغیر محنت کے بھی اس کو مل جاتے ہیں، جس کو نہ دینا چاہیں کوئی بندہ اپنی ذاتی کوشش یا محنت سے کسی مخفی علوم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ مخفی علم جو ہیں یہ اللہ کی عطا ہوتے ہیں، علم کیمیا بھی ان میں سے ایک ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے، ایک نہیں بے شمار، کہ جنہوں نے اپنی جوانی، پھر بڑھاپا، اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے مکان تک بیچ کے اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش میں گنوا دیے اور بالآخر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح میں نے کئی ایسے دوست دیکھے، میرے ذاتی ایک دوست تھے، میں اور وہ اکٹھے طب کا کام کرتے تھے، یہ 90 کی دہائی کی بات ہے۔ اتفاق سے اس آدمی کو، میرے دوست کو، اس کی لت پڑ گئی۔ میں انہیں منع کرتا رہا کہ یہ میں نے کسی کو اس میں کامیاب نہیں دیکھا، آپ اس علم کی طرف نہ آئیں، لیکن وہ بدستور اسی علم کی طرف راغب رہا۔ میں طب میں کام کرتا رہا، میری الحمدللہ ایک کے بعد ایک کتابیں آتی رہیں، مارکیٹ میں جاتی رہیں، تعارف پوری پاکستان ملک میں ہوتا رہا، پھر آہستہ آہستہ دنیا میں ہوتا رہا۔ وہ آدمی مسلسل اسی پہ لگا رہا، اور جب میں اس کو منع کرتا تو وہ ایک بات کرتا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ سونا کیسے نہیں بنتا۔ اب اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ آپ کو بار بار منع کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ سونا کیسے نہیں بنتا۔ تو اس کم علمی کی وجہ سے کہہ لیں آپ، یا جس طرح بھی، وہ آدمی لگا رہا 20 سال تک۔ میں علم میں، طب میں کام کرتا رہا اور اللہ کے فضل و کرم سے ایک کامیاب طبیب بن کے ابھرا، اور وہ شخص آج بھی ناکام ہے، اس کو ہم قطعاً کامیاب نہیں کہہ سکتے۔ نہ وہ طب میں کامیاب ہو سکا اور نہ ہی علم کیمیا میں کامیاب ہو سکا۔ اور جب 20 سال گزرنے کے بعد میری اس سے بات ہوئی ایک دفعہ، اب تو اور زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو اس نے مجھے انتہائی مایوسی کے عالم میں کہا کہ میں نے پچھلے 20 سال مکمل طور پر ضائع کر دیے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ 20 سال زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر 60 سال آپ عمر لیں تو تہائی جو ہے، تیسرا حصہ 20 سال بنتے ہیں۔ تو وہ آدمی اس فن میں بالکل ناکام رہا۔ تو میں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ یہ محفظین جو ہوتے ہیں، یا جن کو ہم عام زبان میں کیمیا کے ٹھرکی کہتے ہیں، یہ جب کسی شخص کو آسودہ دیکھتے ہیں تو شکوک و شبہات میں پڑ جائیں گے کہ یہ شخص کیمیا گر ہے۔ ان کی چونکہ سوچ چھوٹی ہوتی ہے، عقل ہوتی نہیں، اگر عقل ہو تو ایسے کام تو نہ کریں، تو پھر وہ اپنے تئیں عجیب و غریب قیاسات کرتے رہتے ہیں۔ ایسے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس فن سے باز آ جائیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ عطا کرنا چاہتا ہے وہ کوئی نہ کوئی رہنما آ کے ان کو مل کے سکھا دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ہر وقت اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ بچوں کا فکر، نہ بیوی کا فکر، نہ ماں باپ کا فکر، گھر بیچ دیتے ہیں، پلاٹ بیچ دیتے ہیں، زمینیں بیچ دیتے ہیں۔ ایک اور میرے دوست ہیں ساہیوال کے علاقہ سے،
بہت ہی پیارے دوست ہیں، بہت اچھے طبیب ہیں. انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے وہ اس علم و فن کو حاصل کرنے میں لگایا. لیکن ان کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کیمیا گر ہے. لیکن انہوں نے مجھے، میرے چونکہ بہت ہی قریبی دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ میں آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، بلکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیمیا گر نے، جس کو لوگ ماہر کیمیا گر کہتے ہیں، میرا 10 لاکھ روپے کا نقصان کروا دیا. 10 لاکھ اس وقت بہت بڑی رقم تھی، آج سے کوئی 10 سال پہلے. تو اس نے کہا جی کہ میرا 10 لاکھ کا نقصان کیا. اس کے بعد اس نے بتایا کہ اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جس کا انہوں نے کروڑوں روپے کا جو ہے وہ نقصان کروایا، لیکن کوئی بھی بندہ اس علم میں کامیاب نہیں ہو سکا. اسی طرح میرے پاس بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں وہ سارے واقعات تو آپ کو نہیں سنا سکتا، لیکن یہ صرف کہہ سکتا ہوں کہ جو لوگ اس علم و فن کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنا کام کریں، اس کو چھوڑ دیں. کوئی کام کر لے، اللہ تعالیٰ نے تجارت میں برکت رکھی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی دکانیں ٹکیوں ٹافیوں کی ڈالی اور پھر وہ بڑے بڑے جنرل سٹور بنا لیے. تو کام کریں، محنت سے کترائیں نہ. دنیا میں ناکام صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو بھی، اپنے دل کو بھی صاف کریں. حسد کریں گے کسی کا کچھ نہیں جائے گا. اپنے نفرت کریں گے، لوگوں سے کدورتیں رکھیں گے دل میں، تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن آپ کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. تو ایسے لوگ جو ہمارے متعلقہ، سب کو تو میں نہیں کہہ سکتا، ظاہری بات ہے، لیکن جو میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، علم و فن سے میں انکار نہیں کر رہا، یہ قطعاً نہ سمجھیے گا. بے شمار لوگ ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے علوم و فنون جو ہیں وہ پیدا کیے ہیں، اور جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایسے ہی نہیں ملتی. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس بدنی میں امراض میں کوئی کامیاب ترین نسخہ ہوتا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ وہ لوگ کسی کو نہیں بتاتے. اکثر اجوائن کے فوائد کا کسی کو پتہ ہونا، تو میں نے دیکھا ہے عام جنرل پریکٹس میں ہمارے پاس جو لوگ آتے رہتے ہیں نا، تو وہ اجوائن اور تل مکھانا اور اس طرح کی چیزوں کے کچھ فوائد ہوتے ہیں، ان کا نہیں کسی کو بتاتے. طب میں نے 20 سال لگائے. 20 سال لگانے کے بعد میں نے 5 اساتذہ کرام سے یہ علم طب سیکھا. میرے کیریئر کا آغاز ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے ہوا تھا، پھر میں طب کی طرف آ گیا، اور میں نے پاکستان کے 5 بہترین عالی دماغ لوگ تھے، جن میں سے 2 حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. ان سے یہ علم طب جو ہے وہ سیکھا. ان تمام اساتذہ کرام نے مجھے وقت کے ساتھ ساتھ نہ صرف طب کی تعلیم دی، بلکہ انہوں نے اپنے جو خاص سینے کے راز یا خاندانی مجربات تھے ان سے بھی مجھے نوازا. میں نے کبھی ان سے نسخہ نہیں پوچھا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں، آپ مجھے یہ بتا دیں. جیسے جیسے وہ تعلیم دیتے جاتے تھے، خود بخود جب مجھے اس قابل سمجھتے تھے، کوئی نہ کوئی اچھی چیز جو ان کے پاس ہوتی تھی دے دیتے تھے. میرے ایک استاد ہیں، انہوں نے اپنے خاندان، ان کے جو بزرگ ہیں وہ شاہی طبیب گزرے ہیں راجوں مہاراجوں کی، اور ان کے خاندان میں صدیوں سے طب رائج ہے، اور ان کے ان مجربات کو، جو ان کے بیاض خاص کے نسخے تھے، زمانے کی ہوا بھی نہیں لگی. تو انہوں نے مجھے 20 سال کی طبی پریکٹس کے بعد تقریباً اپنے جو 60-70 خاص نسخے تھے وہ عطا کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف آپ کے لیے ہیں. اور یہ یاد رکھنا کہ 20 سال کی محنت کے بعد آپ کو ملے ہیں. اب ان کو ایسے نہیں آپ نے مارکیٹ میں پھینک دینا یا کتابوں میں لکھ دینا. ان کی طرف سے یہ پابندی بھی لگی کہ ان کو پبلک بھی نہیں آپ نے کرنا، اور صرف اپنی ضرورت پہ اپنی اولاد میں ٹرانسفر کریں اور اپنے مطلب پہ استعمال کریں. تو میں نے اس کے باوجود کہ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ انہوں نے اپنے خاندان کی صدیوں کی محنت کہ مجھے 60-70 جو خاص نسخے تھے وہ عطا کیے. اور وہ 20 سال کی محنت کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص واقعی طب کے ایک مقام پہ پہنچ گیا ہے، تو پھر وہ عطا کیے. تو یہ تو کیمیا ہے. مجربات ہم بنائیں گے، پیسے لگائیں گے،
پھر انہوں نے ایک مجھے نصیحت بھی کی کہ یہ جتنا مہنگا مرضی نسخہ بنے، 50,000 کا بنے، لاکھ کا بنے، آپ نے اس کو بنانا ہے، اور وہ ہم الحمدللہ اپنے مکتب پہ چلا رہے ہیں۔ تو یہ پھر ادویات ہیں، آپ نے محنت بھی کرنی ہے، پیسے بھی لگانے ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس ایسا علم ہو کہ آپ 5 منٹ میں آدھا کلو یا کلو سونا بنا لیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ کوئی آپ کو بتائے گا؟ قطعاً نہیں بتائے گا۔ دوسرے جو مخفی علوم ہیں اس کے بارے میں تو دیکھا ہے کہ لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے شاگرد کو کہ کوئی آدمی ایسا ملے۔ میرے خود استاد ایک، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خصوصی کرم و فضل فرمائیں، انہوں نے مجھے ایک مخفی علم عطا کرنے کے لیے 10 سال تک کہتے ہیں کہ میں نے ٹریولنگ کی پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کے پشاور تک، آزاد کشمیر، چاروں صوبے گھوما۔ ان کے پاس کوئی علم تھا طب کا تو وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میں کسی کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا۔ پھر انہوں نے کراچی میں رہے، لاہور میں رہے، مختلف جگہوں پہ انہوں نے ٹریولنگ کی۔ بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے کے بعد میرے پاس پہنچے۔ پھر انہوں نے میرے پاس ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئے، میرا مشاہدہ کیا۔ میرے یہ استاد محترم بارہا میرے پاس آئے۔ میں جس طرح بھی نارمل اپنی زندگی میں ہوتے ہیں اس طرح رہ کے، جو میرا ظاہر تھا، جو میرا باطن تھا، اس کو وہ دیکھتے رہے اور چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے، پھر آئے، پھر چلے گئے۔ اس دوران انہوں نے مجھے کئی دفعہ آزمایا۔ جب انہوں نے یہ اچھی طرح بار بار مشاہدہ کرنے کے بعد، ان کے ساتھ میرا جو رویہ تھا وہ دیکھنے کے بعد، لوگوں کے ساتھ جو رویہ تھا وہ دیکھنے کے بعد، کئی دن میرے پاس آ کے قیام کیا۔ اور جب وہ اچھی طرح انہوں نے مکمل طور پہ اپنی تسلی کر لی، حالانکہ میرے علم میں یہ بات بھی نہیں تھی کہ یہ کچھ خاص چیزیں یا کچھ خاص نسخے جو ہیں وہ مجھے ٹرانسفر کریں گے، جو ان کی پوری زندگی کی کمائی تھی ان کے بقول۔ تو جب انہوں نے اس کا بھرپور مشاہدہ کیا، مجھے آزمایا، بہت بڑا امتحان ایک میرا تھا، اس میں میں نے اللہ کے فضل و کرم سے، میری تو کوئی اوقات نہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے زندگی بھر کے جو خاص مشاہدات، تجربات تھے، جو نسخہ جات تھے، وہ مجھے بتائے، اور اللہ کا کرم و فضل ہے کہ میں نے ان سے بے حد فائدہ اٹھایا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سوچ سے زیادہ خیر و برکت عطا فرمائے، اور ان کو عمر خضر عطا فرمائے، تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے کام آتے رہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہیں۔ تو یہ میرا واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس طبی نسخہ جات ہوتے ہیں، جو کسی طبیب کی پوری زندگی کی محنت، یا ان کے بزرگوں کی پوری زندگی کی محنت ہوتی ہے، خاص راز ہوتے ہیں، وہ جب ہم کسی کو دیتے ہیں تو اتنی چھان پھٹک کرتے ہیں۔ تو آپ یہ خود سوچ لیں کہ جس بندے کے پاس سونا بنانے کا فن ہوگا یا چاندی بنانے کا فن ہوگا، کہ آپ منٹوں میں سونا بنا لیں یا چاندی بنا لیں، کیا وہ آپ کو ایسی دے دے گا؟ میرے خیال کے مطابق اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے اس کے مدعی بہت زیادہ دیکھے ہیں، سینکڑوں مدعی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم سونا بنا لیتے ہیں، ہم چاندی بنا لیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے، 2 منٹ کا کام ہے، لیکن پوری زندگی ان سے نہیں بنا، یہ کامیاب نہیں ہوتے، نوسر باز ہوتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں مختلف لوگوں سے۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ آتے ہیں، لوگوں کو علم کیمیا کی باتیں بتاتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں، پھر اس ٹھرک میں مبتلا کر دیتے ہیں، پھر آخر پہ آ کے ڈائمنڈ پاؤڈر نکال لیں گے کہ یہ جی ڈائمنڈ پاؤڈر کی ضرورت ہے، اب تو آپ کا سونا بنے ہی بنے۔ اب وہ بیچارے عام بندے کو کیا پتہ ڈائمنڈ پاؤڈر کہاں سے ملنا ہے، کشتہ کرنے کے چکر میں ڈالیں گے،
پھر کہیں کہ نہیں نہیں یہ تو جرمنی سے بنا ہوا آتا ہے، وہ ایک نمبر ہوتا ہے، ایسے ایسے ہے۔ اچھا پھر آدمی سے کوئی 50,000 سے لے کے 2 4 5 لاکھ روپیہ انٹھیں گے کہ ہم آپ کو ڈائمنڈ پاؤڈر آپ تو لا نہیں سکتے، ہم لا کے دے دیں گے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ایسے واقعات ہوتے دیکھے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کہاں سے کوئی سفید سا پاؤڈر لے آئیں گے، کوئی عام آدمی کو کیا پتہ ہے کیا ہے، میٹھا سوڈا ہے، سوڈا سیلیسلاس ہے یا کیا ہے، یہ جی ڈائمنڈ پاؤڈر ہے، اس کو ڈال کے نسخہ تیار کریں گے تو کہیں گے وہ یار یہ صحیح نہیں تھا۔ یہ ڈائمنڈ پاؤڈر وہ نہیں تھا جو پہلے آیا کرتا تھا، ای مرک کمپنی کا ہوتا تھا، وہ یہ فلاں کمپنی کا آ گیا ہے۔ اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، اب آپ اور پیسے اکٹھے کریں، ہم ای مرک کا منگواتے ہیں جرمن سے۔ اس طرح کی نوسر بازیاں کر کے لوگوں، سادہ لوگ جو ہیں ہمارے طبیب ہیں، میں ان کو سادہ لوگ تو نہیں کہوں گا، وہ سمجھدار ہوتے ہیں، طبیب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے لوگوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ میں نے خود دیکھے آتی، میرے پاس بھی کئی لوگ ایسے آئے ہیں، آپ کو ڈائمنڈ پاؤڈر ادھر سے منگوا دیتے ہیں، ہم منگواتے ہیں جرمن سے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ تمہارا پھوپھا ادھر ہوتا ہے جرمن میں، ای مرک کمپنی میں بناتے ہیں؟ پاگل کے بچوں کیوں لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ میرے پاس لوگ آئے ہیں، ہم آپ کو ڈائمنڈ پاؤڈر وہاں سے منگوا دیں گے، آپ اس طرح یہ نسخہ بنا لیں، اتنا سونا بن جائے گا، اتنی چاندی بن جائے گی، یہ ہو جائے گی۔ تو بھائی آپ مہربانی فرما کے خود بنا لیں، آپ 2 4 من سونا بنائیں، 2 4 کلو بنائیں، لوگوں کو اپنے گھر پکے کروائیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، میں کیا بتاؤں اب۔ تو اس لیے میں کسی پہ لان تان نہیں کر رہا، میں صرف اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہوں۔ کسی بندے کا میں نے نام نہیں لیا، کوئی بندہ اس کو کھینچ کے اپنی طرف نہ لے جائے۔ میرے بہت سے دوست اس کام میں مبتلا رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی بڑا جرم سمجھتا ہوں میں تو اس کو۔ تو اس لیے پلیز 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 آپ سے گزارش ہے کہ میرے پاس اس حوالے سے نہ آیا کریں، اور اگر آپ کو سمجھ ہے تو میری بات سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھلا ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کا جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اتنا رزق وسیع کرے کہ ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ علم طب کی طرف وہ آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو علم طب کا علم عطا فرمائے۔ علم طب جو ہے وہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ جو آپ کو مرضی عطا کرے، لیکن علم طب جو ہے یہ جس کو حکمت عطا کی گئی اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح معنوں میں حکمت عطا فرمائے، دانائی عطا فرمائے، تاکہ آپ ایسے فضول کاموں سے بچ سکیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔